आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कमज़ोर हो गई हूँ, कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि बैठे बैठे करती रहा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करो, इसका सवाब ऐसा है गोया तुम औलादे इस्माइल में से हो, और 100 गुलाम आज़ाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करो, इसका सवाब ऐसे 100 घोड़ों के बराबर है जिन पर ज़ैन कसी हुई हो और लगाम लगी हुई हो। इन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में सवारी के लिए दे दो। अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ा करो, इसका सवाब 100 ऊँटों को ज़बह किए जाने के बराबर है जिनकी गर्दनों में कुर्बानी का पट्टा पड़ा हुआ हो। ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करो, इसका सवाब तो आसमान और ज़मीन के दरमियान को भर देता है, और उस दिन तुम्हारे अमल से बढ़कर किसी का कोई अमल नहीं होगा जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो। अलबत्ता इस शख्स का अमल बढ़ सकता है जिसने तुम्हारे जैसा अमल किया हो। एक रवायत में है कि हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, कोई ऐसा अमल बतला दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल करा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, और फरमाया कि अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए ऐसे 100 ऊँटों से बेहतर है जिनकी गर्दन में पट्टा पड़ा हो और झोल डाली हुई हो, और वो मक्का में ज़बह किए जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करो, वो तुम्हारे लिए उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिनको आसमान और ज़मीन ने ढांप रखा है, और इस दिन तुम्हारे अमल से बढ़कर किसी का कोई अमल नहीं होगा जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो। अलबत्ता उस शख्स का अमल बढ़ सकता है जिसने ये कलमात इतने ही मरतबा पढ़े हों या फिर इससे ज़्यादा मरतबा कहे हों। एक रवायत में ये भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, ये किसी गुनाह को नहीं छोड़ता और इस जैसा कोई अमल नहीं। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे, और आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, वजीफ़ा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनको खुशामदीद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका लिंक आपको मिल सके और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। और सेकेंडली, वीडियो का लिंक जो है वो ज़रूरतमंद लोगों के साथ सदका जारिया समझ के आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर शेयर किया करें, और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। शुक्रिया। और अगर आपकी कोई डिमांड हो तो मुझे लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो के नीचे आप वजीफ़ा मुझसे मांग सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, ये ऐसा वजीफ़ा है जो आप लोग मुझसे कहते हैं ना कि ऐसा वजीफ़ा बताएं जिसको हम करते रहें और चंद घंटों के अंदर अंदर हमारा जो काम है वो पूरा हो जाए। ये ना तो दिनों पर है ना तो महीनों पर है, ये सिर्फ एक ही दिन आपने इस अमल को करना है, और उसी दिन अभी आप कर रहे होंगे, चंद घंटों में आपका अमल पूरा हो सकता है कि बाद में पूरा हो, और आपका जो काम है वो पहले ही पूरा हो जाए। बहुत सारे लोगों ने इस अमल को किया है और आजमाया है, और इसीलिए आपसे शेयर भी कर रही हूँ कि इस अमल का रिज़ल्ट 100% है, मैंने जो देखा है और आप लोगों को बता रही हूँ। तो कि ये अमल जो है चंद घंटों में आपका काम जो है वो करवा देता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि बंदिश खोलने का कोई वजीफ़ा बता दीजिए, अगर कोई काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, उसके ऊपर बंदिश लगी हुई है, तो फ़ौरन से इस अमल के साथ आप उसको बंदिश को हटवा सकते हैं। सिर्फ आपकी जो शर्तें हैं वजीफ़ा करने की वो यही है कि वजीफ़ा खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, कामिल यकीन के साथ किया जाए, रिज़्क़े हलाल के साथ किया जाए, और किसी का
سب سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ کسی کی آپ سے دل آزاری نہ ہوئی ہو. تو یہ ساری باتیں اگر آپ کے اندر ہیں تو وظیفہ بھی قبول ہوگا اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کریں تو انشاءاللہ تعالی ان تمام اعمال کے ساتھ وظیفہ جو ہے وہ ضرور قبول ہوگا. اور جو وظیفے آپ لوگ کرتے ہیں جائز کام کے لیے کیا کریں. جو خاص طور پر شادی کے حوالے سے وظیفہ ہوتا ہے، یعنی کہ پسند کی شادی کا یا محبت کے حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے اس میں یہ چیز ضرور دیکھا کریں کہ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہے. بے شک نصیب جو ہے وہ دعاؤں کے ساتھ چینج ہو جاتے ہیں، لیکن بات ساری یقین کی ہے. اور یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، صبر سے کام لیا کریں، حوصلہ نہ ہارا کریں. بہرحال آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں. آج کا عمل جو ہے اس کا جو ٹائم آپ کو بتایا جائے گا آپ نے اسے اسی ٹائم کرنا ہے. یہ اس کی پہلی شرط ہے، کیونکہ پھر کمنٹس میں آپ لوگ پوچھیں گے اس کو ہم کسی اور ٹائم پہ کر سکتے ہیں. تو جو ٹائم میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ جو ٹائم اس وظیفے کے ساتھ دیا گیا ہے وہی ٹائم آپ سے شیئر بھی کیا جا رہا ہے، اس لیے میں اپنے پاس سے آپ کو ٹائم چینج کر کے نہیں بتا سکتی، کیونکہ جو وظیفے کی شرائط ہے وہ میں نے آپ کو ویسے ہی بتانی ہے جیسے وظیفہ دیا گیا ہے. تو اس وظیفے کا جو خاص ٹائم ہے جس ٹائم پر آپ نے کرنا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے. ٹھیک ہے، اب عشاء کی نماز جو ہے وہ آپ جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کی مرضی ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد لیٹ نائٹ تک آپ کسی ٹائم بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں. بس ٹائم ایسا ہونا چاہیے. وظیفے کی یہ شرط ہے کہ کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں، کوئی بھی آپ جو ہے اس وقت عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی یہ چیز اس میں ضرور ہوتی ہے کہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. کیونکہ جب ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بیچ میں ہمیں آواز دے دے تو سارا وظیفے کا جو ایک بنا ہوا ہوتا ہے تسلسل وہ سب ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور ہمارا دھیان جب ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اگر ہم اس وقت وظیفے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اس سے باہر نکل آتے ہیں، تو پھر ایسے وظائف کا، ایسے عمل کا بھی فائدہ نہیں رہتا. اس لیے ایسا ٹائم سلیکٹ کیجئے رات میں عشاء کی نماز کے بعد لیٹ نائٹ، جب کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، بالکل خاموشی کے ساتھ بغیر بات کیے آپ نے اس عمل کو پورا کرنا ہے. اور دوسرا اس کا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پورے خلوص کے ساتھ اور پورے دل کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، اور باقی بھی آپ کو ذکر کر چکی ہوں. تو اب وظیفے میں کیا پڑھنا ہے، بہت آسان سا عمل ہے، مشکل کوئی نہیں ہے بالکل بھی. صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ دل سے کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے وضو کر لینا ہے. وضو کرنے کے بعد آپ کا کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ نے اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور آپ نے صرف دعا قبول کرانی ہے اور آپ نے رکاوٹ اور بندش دور کروانی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے. وضو کرنے کے بعد آپ نے جا نماز پر بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے استغفار پڑھنا ہے 1000 مرتبہ. ٹھیک ہے، آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ استغفر اللہ کا کوئی بھی استغفار کا کلمہ جو ہے پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے. آپ نے 1000 مرتبہ یعنی 10 تسبیحیں جو ہے وہ استغفار کی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا مجیبو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نام یا مجیبو، یہ بھی آپ نے 10 تسبیحیں پڑھنی ہے، یعنی 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنا ہے. اور اس نام کا مطلب ہی یہی ہے دعاؤں کو قبول فرمانے والے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پکاریں گے بار بار 1000 مرتبہ، جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا اور قبول بھی فرمائے گا چند گھنٹوں کے اندر اندر. ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں بھی دعا قبول ہو. ٹھیک ہے نا، گھنٹوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ چند گھنٹوں میں آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. ہو سکتا ہے 1 گھنٹے میں قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے 24 گھنٹے بھی لگ جائیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ کتنے گھنٹوں میں قبول ہوگی، لیکن گھنٹوں کا ذکر دیا گیا ہے اس کے ساتھ کہ کچھ گھنٹوں میں آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے اس نام کو بس بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اس نام سے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا ضرور سنے گا جو اس کے ساتھ آپ مانگیں گے. ٹھیک ہے، یہ عمل آپ کا ہو گیا. ایک چیز یہاں پہ میں بھول گئی ہوں کہ جب آپ استغفار کی 10 تسبیحیں پوری کر لیں گے، آپ نے استغفار پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف بھی 1 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے اس نام یا مجیبو کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور پھر اپنے مقصد کی دعا کریں گے. دعا میں بہت زیادہ تاثیر ہونی چاہیے، بہت زیادہ عاجزی ہونی چاہیے، اور بہت دیر تک دعا مانگی جائے.
یہ نہیں کہ بس فٹافٹ سے دعا مانگی اور کام ختم. دعا جو ہے اس کو آپ نے ٹائم دینا ہے دعا مانگنے کو، اس میں آپ ٹائم ذرا لگایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا لنک جوڑا کریں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. اور وہ ٹائم جو ہے لیٹ نائٹ آپ کسی ٹائم بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کا ذکر کیا گیا. صرف خاموشی کے ٹائم پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، وہ آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے جو بھی دعا اس کے ساتھ مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی. لیکن صرف ایک دعا، ٹھیک ہے، صرف کسی بھی ایک حاجت کے لیے، خواہ آپ کسی مشکل یا مصیبت سے نکلنے کی دعا کریں، تو چاہے آپ اپنی شادی کے لیے دعا کریں، چاہے نوکری کے لیے دعا کریں، چاہے اپنا گھر بنانے کے لیے دعا کریں، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، یا آپ اپنے اپنے یعنی کہ آپ کا جس نے آپ کو بلاک کیا ہوا ہے اس کے ان بلاک کرانے کی دعا کریں. یہ سارا بول کے میں اس لیے بتاتی ہوں، پھر آپ لوگ مجھ سے نا اس کمنٹس کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ ہم اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے کر سکتے ہیں. تو مقصد آپ کا اپنا ہے اور وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے یا مجیبو، دعاؤں کو قبول کرنے والے. اس کا نام کا مطلب ہی یہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز دعاؤں کو، حاجتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو تمام پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نجات دلائے. آپ بھی تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور دوسروں کی دل آزاری کرنے سے بچیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری جو ہیں وہ اپنی مشکلات، جب آپ کسی کی مشکلات ہٹانے کی کوشش کریں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کریں، دوسروں کے راستوں سے کانٹے چنیں گے تو آپ کے اپنے راستے جو ہے وہ صاف اور کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. تو یہاں میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. فی امان اللہ.